औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। सूरह यासीन हम कर रहे हैं और इसका रुकू नंबर 4 आज हम करेंगे और आयत नंबर 51 से देखें। वनुफ़िख़ फ़िस्सूरि फ़इज़ा हुम मिनल अजदासी इला रब्बिहिम यंसिलून। और फिर वो दोबारा सूर फूंका जाएगा, सो वो सब यकयक कब्रों से अपने रब की तरफ जल्दी जल्दी चलने लगेंगे। कालू या वैलना मम बअसना मिन मरकदिना हाज़ा मा वअदा रहमान व सदक़ल मुरसलून। कहेंगे कि हाय हमारी कमबख्ती, हमको हमारी कब्रों से किसने उठाया। ये वही क़यामत है जिसका रहमान ने वादा किया था और पैगंबर सच कहते थे। इन कानत इल्ला सैहतुन वाहिदतन फ़इज़ा हुम जमीउन लदैना मुहज़रून। बस वो एक ज़ोर की आवाज़ होगी जिससे यकायक सब जमा होकर हमारे पास हाजिर कर दिए जाएंगे। फल-यौम ला तुज़लमु नफ़्सुन शैअन वला तुजज़ौना इल्ला मा कुन्तुम तामलून। फिर उस दिन किसी शख्स पर ज़रा जुल्म नहीं होगा और तुमको बस इन्हीं कामों के बदले मिलेगा जो तुम किया करते थे। आयत नंबर 54 तक पहले देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए मुस्लिम शरीफ की एक हदीस है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत कायम हो जाएगी हालांकि आदमी अपनी ऊँटनी का दूध धोता होगा, इसके मुंह तक इसके दूध का बर्तन नहीं पहुँचा होगा कि क़यामत कायम हो जाएगी। और दो आदमी कपड़े की खरीदो फरोख्त करते होंगे, इनकी बै यानी तजारत पूरी होने से पहले क़यामत कायम हो जाएगी। और कोई अपने हौज़ दुरुस्त कर रहा होगा और अभी हटा ना होगा कि क़यामत कायम हो जाएगी। अलगर्ज़ कुफ़ार पूरी बेजिगरी के साथ अपने दुनिया के धंधों में मशगूल होंगे और इनके ख़्याल में भी ये वहम गुमान नहीं होगा कि दुनिया के ख़ात्मे का वक्त आ पहुँचा है। इसी हालत में सूर फूंका जाएगा, जो जहाँ होगा वहीं मर कर ढेर हो जाएगा। ये तो पहले नफ़्ख़ा यानी सूर फूंकने का असर होगा। अच्छा, दूसरे नफ़े के बारे में भी देख लेते हैं। बाज़ रवायात की बिना पे मुफस्सरीन ने लिखा है कि पहले और दूसरे सूर फूंके जाने के दरमियान 40 साल की मुद्दत होगी और इस मुद्दत में काफरों से आलम बरज़ख में अज़ाब उठा लिया जाएगा और वो इस अरसे में आराम से सोते रहेंगे। जब नफ़्ख़ा सानिया यानी कि दूसरी मर्तबा सूर फूंकने पर कब्रों से ज़िंदा करके उठाए जाएंगे और मैदान हशर हिसाब किताब का होलनाक मंजर देखेंगे तो कहेंगे कि हाय अफसोस, हमको हमारी ख्वाबगाह से किसने जगा दिया, हम तो आराम से पड़े सो रहे थे। फिर ये बताया गया कि इस रोज़ ना कोई मुतनफ़िज़, कोई इंसान भाग नहीं सकेगा, ना वो रूपोश हो सकेगा। फिर न किसी की कोई नेकी ज़ाया होगी, न जुर्म की हैसियत से सज़ा मिलेगी। ठीक ठीक इंसाफ होगा और जो नेक व बद लोग दुनिया में करते थे फ़िल हकीकत वही अज़ाब व सवाब की सूरत में सामने आ जाएगा। ईमान, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, सदक़ात व खैरात, अमाल सालिया, ये सब जन्नत में जाएंगे। कुफ्र व शिर्क, नाफरमानी, शिर्क, फसाद, ये सब जहन्नुम की शक्ल में नमूदार होंगे। अगली आयत को देखें, आयत नंबर 55 से 64 तक को पहले देख लेते हैं। इन्ना अस्हाबुल जन्नतिल यौमा फ़ी शुग़ुलिन फ़ाकिहून। अहले जन्नत बेशक उस दिन अपने मशगलों में खुश होंगे। हुम व अज़वाजुहुम फ़ी ज़लालिन अलल अराइक मुत्तक़िऊन। वो और इनकी बीवियाँ सायों में मसहरियों पर तकिए लगाए बैठे होंगे। लहुम फ़ीहा फ़ाकिहतुन व लहुम यद्दऊन। उनके लिए वहाँ मेवे होंगे और जो कुछ मांगेंगे उनको मिलेगा। सलाम कौलुम मिर रब्बिहिम। इनको परवरदिगार मेहरबान की तरफ से सलाम फरमाया जाएगा। जब मुझे नहीं ना तब जिस ज़माने में हम सिर्फ नाज़रा पढ़ते थे तो मुझे ये आयत बड़ी अच्छी लगती थी। 58 सलामुन कौलुम मिर रब्बिर रहीम। पता नहीं था आगे क्या है। वमताज़ुल यौमा अय्युहल मुजरिमून। ए मुजरिमों आज अलग हो जाओ। और ऊपर क्या लिखा है, ए
ان کو پروردگار مہربان کی طرف سے سلام فرمایا جائے گا۔ اور جب اس کی ترجمہ اور تفسیر دیکھی کی تو اتنا اچھا لگا کہ دیکھیں جنتیوں کو اللہ تعالیٰ خود سلام کریں گے، ہے نا۔ تو بس یہ جب چیزیں ایسی جنت کو سوچتے ہیں، اللہ کو سوچتے ہیں، اللہ کے سلام کو سوچتے ہیں، تو پھر انسان کو دنیا میں بھاگ بھاگ کے نیکیاں کرنی چاہیے۔ یہ بڑی باریک سی چیز ہے، اللہ تعالیٰ سب کو اس کی فہم عطا فرمائے، آمین۔ علم عہد عہد علیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے اولاد آدم، کیا میں نے تم کو تاکید نہیں کی تھی کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِ هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ، اور یہ کہ میری ہی عبادت کرنا یہی سیدھا راستہ ہے۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبَلًا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، اور وہ شیطان تم میں سے ایک کثیر مخلوق کو گمراہ کر چکا، سو کیا تم نہیں سمجھتے تھے؟ هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ، یہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ اصلوها اليوم بما كنتم تکفرون، آج اپنے کفر کے بدلے میں اس میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہاں پہ جو چیز ہے وہ خوبصورت وہ ہے اللہ کا دیدار۔ تو جنت میں اللہ کے دیدار کے بارے میں آتا ہے، سنن ابن ماجہ کی کتاب الزہد میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس جنت میں جانے کا خواہش مند اور اس کے لیے تیاریاں کرنے والا، مستعد ظاہر کرنے والا ہے جس میں کوئی خوف و خطر نہیں۔ رب کعبہ کی قسم، وہ سراسر نور ہی نور ہے، اس کی تازگیاں بے حد ہیں، اس کا سبزہ لہلہا رہا ہے، اس کے بالا خانے مضبوط بلند پختہ ہیں، اس کی نہریں پر ہیں اور رواں ہیں، اس کے پھل ذائقے دار پکے ہوئے ہیں اور بکثرت ہیں، اس میں خوبصورت حوریں ہیں، ان کے لباس ریشمی اور بیش قیمت ہیں، ان کی نعمتیں ابدی اور لازوال ہیں، وہ سلامتی کا گھر ہے، وہ سبز تازے پھلوں کا باغ ہے، اس کی نعمتیں بکثرت اور عمدہ ہیں اور ان کے محلات بلند و بالا مزین ہیں۔ جنت کی بات ہو رہی ہے۔ یہ سن کر جتنے صحابہ موجود تھے سب نے کہا یا رسول اللہ، ہم اس کے لیے تیاریاں کرنے اور اس کے حاصل کرنے کی کوشش کرنے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا انشاءاللہ کہو، چنانچہ انہوں نے کہا انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ جنتی اپنے نعمتوں میں مشغول ہوں گے کہ اوپر کی جانب سے ایک نور چمکے گا، یہ اپنا سر اٹھائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہوں گے، اور رب فرمائیں گے السلام علیکم یا اہل الجنہ۔ یہی معنی ہے اس آیت سلام قولا من رب رحیم کے۔ جنتی خاص طور سے اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو دیکھیں گے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے انشاءاللہ، آمین۔ اگلی آیات کو دیکھیں، آیت نمبر 65 سے 68 تک۔ یہاں پہ 68 پہ آپ کا رکوع بھی مکمل ہو رہا ہے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون ولو نشاء لطمسنا علی اعینہم فاستبقوا الصراط فأنی یبصرون وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ۔ ترجمے کو دیکھیں 3 آیتوں کا۔ اچھا نہیں، 67 پہ آپ کا رکوع مکمل ہوا ہے۔ آج ہم نے ان کے منہ پہ مہر لگا دی اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے اور ان کے پاؤں شہادت دیں گے جو کچھ یہ لوگ کرتے تھے، اور اگر ہم چاہتے دنیا ہی میں ان کی آنکھوں کو ملیاں میٹ کر دیتے کہ یہ راستے کی طرف دوڑتے پھرتے سو ان کو کہاں نظر آتا، اور اگر ہم چاہتے تو ان کی صورتیں بدل ڈالتے اس حالت سے کہ یہ جہاں ہیں وہیں رہ جاتے، جس سے یہ لوگ نہ آگے چل سکیں گے اور نہ پیچھے لوٹ سکیں گے۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں عذاب کی بات ہو رہی ہے، خاص طور سے منہ بند کر کے، اور جسم کے اعضاء کو اللہ تعالیٰ قوت گویائی دیں گے۔ تو مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس کے، کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ آپ یکا یک ہنسے، پھر ہم سے دریافت کرنے لگے جانتے ہو میں کیوں ہنسا؟ ہم نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ہی خوب جانتے ہیں۔ فرمایا میں بندہ اور خدا کے درمیان منہ در منہ گفتگو ہونے کا خیال کر کے ہنسا۔ قیامت کے دن بندہ اپنے پروردگار سے کہے گا کہ آپ نے مجھ کو ظلم سے پناہ نہیں دی؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں دی ہے۔ تو پھر یہ کہے گا کہ میں کسی
گواہ کی گواہی اپنے خلاف منظور نہیں کروں گا، بس میرا بدن تو میرا ہے، باقی سب میرے دشمن ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا یوں ہی صحیح، تو ہی اپنا گواہ صحیح اور میرے بزرگ فرشتے گواہ نہ صحیح، چنانچہ اس وقت اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور اعضائے بدن سے فرمایا جائے گا بولو، تم خود ہی گواہی دو کہ اس نے تم سے کیا کیا کام لیے۔ وہ صاف صاف کھول کھول کر سچ سچ ایک ایک بات بتا دیں گے۔ پھر اس مہر کو جو منہ پہ لگائی تھی توڑ دیا جائے گا اور بندہ بدستور سابق باتیں کرنے لگے گا اور اپنے اعضاء سے کہے گا تمہارا ستیہ ناش ہو جائے، تم ہی میرے دشمن بن بیٹھے، میں تو تمہیں بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ ہائے ہائے، دیکھیں تو یہی نا صوفیہ کرام بھی تو یہی بات کرتے ہیں کہ جیسے اگر واقعی میں تقوی والے بننا چاہتے ہو تو اپنے جسم کے اعضاء سے بھی گناہ نہ کرو، جیسے روزے کے لیے آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے، میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ تو ایک روزہ عام ہے، عام بندے کا روزہ کہ اس نے کھانا پینا چھوڑ دی ہے بس، اور وہ 5 وقت کی نماز کا پڑھ رہا ہے، تو یہ عام بندے کا روزہ ہے۔ دوسرا لیول یہ ہے کہ وہ روزہ بھی رکھا ہوا ہے اور اپنی عبادات کو بھی پورا کر رہا ہے اور اپنے جسم کے اعضاء سے بھی اپنے آپ کو اس نے روکا ہوا ہے گناہ کرنے سے۔ یہ عارفین کا روزہ ہے، اعلیٰ لوگوں کا روزہ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ یہی بات ہے، آپ کے جو سوالات ہیں اس رکوع سے وہ دیکھ لیں آپ۔ اچھا جی، آیت نمبر 50 سے ہے، پہلے نفع سور کی وضاحت کریں، اور دوسرا سوال ہے آیت نمبر 51 54 تک دوسرے نفع کی وضاحت کریں۔ آیت نمبر 58 جنت میں اللہ تعالیٰ کے دیدار کی وضاحت کریں۔ آیت نمبر 65 حدیث کی روشنی میں منہ پر مہر جو لگ جاتی ہے اس کی وضاحت کریں، ٹھیک ہے۔ دعا کر لیتے ہیں۔ یا اللہ اپنی رحمت سے ہمیں معاف کر دیجئے اور ہم کو اس زندگی میں اپنے مرضیات کے اعمال کی توفیق عطا فرما دیجئے، اور مرتے دم تک ہمارے اعضاء کو اپنی عبادت اور اطاعت میں ظاہراً اور باطناً مشغول رکھیے، اور زندگی کے ہر لمحے میں ہمیں آخرت کی تیاری کا ذکر فکر نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم سے جو گناہ ہو چکے ہم کو ان کی تلافی معافی کی توفیق عطا فرما، تاکہ ہم میدان حشر میں آپ کی مغفرت اور رحمت کے حقدار بن جائیں اور آپ کی رضا کے مقام جنت میں بغیر کسی مواخذے کے پہنچ جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔